यौमइज़िन और हीनइज़िन में यहां पर ये यौम उस चीज की तरफ मुजाफ है कि जो बाद में जुमला की तरफ मुजाफ हुई है। असल में यौम इस काना कज़ा था, इसकी इबारत, और हीन इस काना कज़ा, ये दो यहां पर जैसे कि हीन यानी हीन और यौम यहां पर जुमला की तरफ मुजाफ हैं, लेकिन माल वासिता है, वासिता के साथ है। वो कैसे कि ये असल इबारत इनकी जैसे कि हमने बयान कर दिया, यौम इस काना कज़ा था, यौम इस की तरफ मुजाफ है और इस आगे जुमला की तरफ मुजाफ है। इसी तरह से हीन है कि हीन इस की तरफ मुजाफ है और इस आगे जुमला की तरफ मुजाफ है। हीना इज काना कज़ा, यौमा इज काना कज़ा, काना कज़ा जुमला और यौम इस की तरफ मुजाफ यानी इज मुजाफ इले यौम और इस जो है खुद आगे मुजाफ है वो जुमला की तरफ। तो यहां ये जुमला की तरफ मुजाफ होने की वजह से कि जो मबनीउल असल चीजों में से है उसके साथ शिबाहत पैदा कर लेते हैं और इस वजह से ये कसबे बिना कर लेते हैं और मबनी हो जाते हैं। और इसी तरह से मिस्ल और गैर हैं, लेकिन इनके लिए शर्त क्या है? इनके लिए शर्त यह है कि मा, अन और इन्ना के साथ वाक़ई हों। तो उस वक्त भी जायज है कि ये मबनी हो जाए। फतह पर मबनी पर फत, और फत पर क्यों? क्योंकि फत जो है खफीफ हरकत है और उधर से बिना सकील है। दोनों में तादुल बरकरार करने के लिए हम इनको फत पर मबनी करेंगे ताकि तादुल बरकरार हो जाए। जैसे सरब तो मिस्ल मा ज़रब ज़ैदुन, तो यहां पर मा के साथ आया है, ये मा माई मस्दरिया है। ज़रब तो गैरा अन, ये अने मस्दरिया है। क़यामी मिस्ला इन्ना का, यहां पर इन्ना के साथ आया है। और तीनों सूरतों में ये तीनों मिसालों में ये तीनों मिस्ल, गैर और फिर मिस्ल, अगरचे ये मिसालें तीन होने की वजह से हमने ये तीन कहा है, लेकिन खुद से ये दो कलमे हैं, एक मिस्ल है और एक गैर है। तो इन तीनों मिसालों में ये दोनों मबनी हैं, मबनी बर फात हैं। इस पैराग्राफ का हम तर्जुमा करेंगे और बहस को तसलसल देते हैं। वालम, और तू जान, अन्नहु, शान ये के, इज़ा उज़ीफ़ ज़ुरूफ़ु इला जुमलतिन, जब इजाफा किया जाएगा ज़ुरूफ को जुमला की तरफ, या मुज़ाफ किया जाएगा ज़ुरूफ को जुमला की तरफ, जाज़ बिनाउहा अलल फ़त्ह, जायज़ है उनकी बिना, उन ज़ुरूफ की बिना फ़त्ह पर। तो मुराद यहां से वो ज़ुरूफ हैं कि जो मोरब होते हैं, मबनियात यानी ऐसे ज़ुरूफ की जो मबनी होते हैं उनकी बहस गुज़र चुकी है। और यहां पर मुराद वो ज़ुरूफ है कि जो मोरब होते हैं, और मोरब में फिर दो किस्में हैं, खुद जुमला की तरफ मुज़ाफ होते हैं बिला वासिता डायरेक्ट, और बाज़ ऐसे हैं कि जो ऐसी चीज की तरफ मुज़ाफ होते हैं कि जो जुमला की तरफ मुज़ाफ होती है। जब इनकी इजाफत की जाएगी जुमला की तरफ, खा माल वासिता हो या बिदुन वासिता, ये भी मबनी हो जाएंगे फात। जाज़ बिना हुआ, जायज है इनकी बिना फात पर। नहवु कौलिही ताला, मानिंद अल्लाह ताला के कौल के, यौम यनफउ सादिकीना सिद्कुहुम, दिन की नफा देगा सच्चों को उनका सच। व यौम इज़िन, और यौम इज़िन, व हीना इज़िन, और हीना इज़िन, व कज़ालिका, और इसी तरह से हैं मिस्ल और गैर, मा व अन व इन, साथ मा और अन और इन्ना के। यानी जब ये दोनों मिस्ल और गैर मा और अन और इन्ना के साथ होंगे तो उस वक्त भी ये मबनी बर फात होंगे। तक़ूलु, तू कहेगा, ज़रबतु मिस्ल मा ज़रब ज़ैदुन, मैंने मारा उस चीज की मानिंद
جس کو زید نے یعنی زید کے مارنے کی مثل میں نے مارا. یہاں پر چونکہ مائی مصدریہ ہے لذا اس کا ترجمہ مصدر والا کریں گے. ضرب تو مثل ضرب زید، میں نے زید کے مارنے کی طرح مارا. ضرب تو میں نے اسے مارا غیر ان ضرب زید، زید کے مارنے کے علاوہ اسے مارا. وقیامی مثل ان تقوم انکا تقوم، اور میرا کھڑا ہونا تیرے کھڑے ہونے کی طرح ہے. الخاتمۃ فی سائر احکام الاسم ولواحقه غیر الاعراب والبناء وفیہ فصول. فصل اعلم ان الاسم على قسمین معرفۃ ونکرۃ. المعرفة ما وضع لشيء معين فهي 6 أقسام. المضمرات والأعلام والمبهمات، أعني أسماء الإشارات والموصولات، والمعرف باللام والمضاف إلى أحدها اضافة معنوية والمعرف بالنداء. خاتمہ اس پر الف لام عہد ذکری ہے. وہ اس لیے کہ مصنف نے پہلے بیان کر دیا تھا کہ 3 مقاصد اور 1 خاتمہ، اور وہ والا خاتمہ اب یہاں پر مصنف نے ذکر کیا ہے. یعنی عہد ذکری، الف لام عہد ذکری ہم جانتے ہیں کہ وہ الف لام ہوا کرتی ہے کہ جس کے مدخول کا ذکر پہلے گزر چکا ہو. انا ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، ہم نے فرعون کی طرف رسول کو بھیجا. فعصى فرعون الرسول، تو رسول کی اسی رسول کی جس کو ہم نے فرعون کی طرف بھیجا اسی کی فرعون نے نافرمانی کی. تو یہاں پر الف لام الرسول پر عہد ذکری ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا مدخول کہ رسولن تھا وہ گزر چکا ہے. یہ ایسے بھی ہم عام مثالوں میں بھی ایسے کہہ سکتے ہیں. رأیت رجلا وجاء الرجل، میں نے مرد کو دیکھا اور وہی مرد میرے پاس آیا. تو مثال میں چونکہ مناقشہ نہیں ہے تو اس اعتبار سے ہم نے یہ مثال کہ مدخول گزر چکا ہے، اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، تو اس پر الف لام عہد ذکری ہوا کرتی ہے. اس خاتمہ پر بھی الف لام عہد ذکری ہے. فی سائر احکام الاسم والواحقه غیر الاعراب والبناء، غیر یہاں پر یہ صفت واقع ہو رہا ہے احکام کی. سائر یہ سؤر سے ہے، سؤر یعنی باقی کو کہتے ہیں، بچا ہوا، تو مراد یہاں پر باقی ہے. یہاں پر خاتمہ میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ اب اسم کی اعراب، اس کا نصب، اس کا رفع، اس کا جر، یعنی اس کی اعراب اس کی تابع ہونے کے اعتبار سے اعراب اس کا اصلی اور اعراب طبعی، اس کے علاوہ اس کے دوسرے احکام، اس کا فاعل ہونا، اس کا نائب فاعل ہونا، اس کا مبتدا ہونا، اس کا خبر ہونا، اور اسی طرح سے نواسخات میں سے کسی کا اسم ہونا یا اس کی خبر ہونا. یہ اسم کے احکام جو تھے یہ گزر چکے. اب اس کے یعنی اکثر چونکہ احکام گزر چکے ہیں تو اب اسم کے باقی احکام جو رہ گئے ہیں وہ اس خاتمہ میں بیان کرنا چاہتے ہیں. لذا مصنف نے یہی بیان فرمایا ہے کہ باقی احکام میں اسم میں یہ خاتمہ ہے، اور اس کے علاوہ یعنی کون سے احکام؟ ایسے احکام کے جو اعراب و بنا کے علاوہ ہیں. اسم اور اس کے لواحق کے جو احکام ہیں، باقی احکام ہیں، وہ یہاں پر ہم بیان کریں گے، لیکن اعراب اور بنا کے احکام کو ہم بیان نہیں کریں گے،
کیوں؟ کیونکہ یہ ہم نے پہلے بیان کر دیے ہیں. یہاں اس میں چند فصلیں ہیں. پہلی فصل میں مصنف اسم کی تقسیم کرتے ہیں تعریف و تنکیر کے اعتبار سے. اسم دو قسموں پر ہے، ایک معرفہ ہوتا ہے، ایک نکرہ ہوتا ہے. معرفہ کیا ہے؟ معرفہ ایسا اسم ہوتا ہے کہ جس کو وضع کیا گیا ہو شیء معین کے لیے. اس کی 6 قسمیں ہیں. مضمرات ہیں اور اعلام، ضمائر اور اعلام، علم کی جمع ہے، اعلام نام، اور مبہمات ہیں. مبہمات سے مراد اس کی مصنف کہتے ہیں اس میں اشارہ اور موصولات ہیں. اچھا، ان کو مبہم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس میں اشارہ بغیر اشارہ کے مبہم ہوتا ہے اور موصول اپنے صلہ کے بغیر مبہم ہوتا ہے. لذا ان کو اس میں اشارہ، ان کو مبہمات کہا جاتا ہے. تو اس کے بعد معرف باللام ہے، یعنی ایسا اسم ہے کہ جو الف لام کے ذریعے معرفہ کیا گیا. اب اس میں معرف باللام میں الف لام میں خود مصنف کے نزدیک جیسے کہ یہ واضح عبارت سے معرف باللام کہا ہے، بے ال نہیں کہا. تو مصنف کے نزدیک بھی چونکہ یہاں پر اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ آیا حرف تعریف حمزہ ہے یا لام ہے یا دونوں سے مرکب ہے. تو مصنف نے یہ اختلاف ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، لیکن اب یہاں پر زیادہ ہم اسے تکرار نہیں کریں گے. مصنف کے نزدیک صرف اسی چیز کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ مصنف کے نزدیک حرف تعریف فقط لام ہے، اور چونکہ لام ساکن ہوتی ہے یہ حمزہ کو لایا جاتا ہے اس لیے تاکہ ساکن سے چونکہ ابتدا جائز نہیں، ساکن جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، مشکل ہے یا اصلا محال ہے، لذا الف لام کو ال کو حمزہ کو لاتے ہیں. اور وہ چیز جس کی ان میں سے کسی ایک کی طرف اضافت معنویہ کی گئی ہو. اضافت معنویہ وہ تعریف کا فائدہ دیتی ہے. ہم پہلے اس کی خود اس اضافت میں ہم پڑھ چکے ہیں، اسی لیے مصنف نے اس کو ذکر کیا ہے. اضافت لفظیہ مفید تعریف نہیں ہے، لذا مقصود یہاں پر اضافت معنویہ ہے، جیسے کہ مصنف نے اس پر نص وارد کر دی ہے. اور معرف بالندا یہ بھی معارف میں سے ایک معرفہ ہے، یعنی وہ کہ جس کو ندا حرف ندا کے ذریعے معرفہ کیا جائے. تو اس عبارت کا ہم ترجمہ کریں گے. الخاتمۃ خاتمہ فی سائر احکام الاسم، اسم کی باقی احکام میں، ولواحقہ اور اسم کے لواحق کے احکام میں ہے. غیر الاعراب والبناء، ایسے احکام جو غیر ہیں اعراب اور بنا کا. وفیہ فصول، اور اس میں چند فصلیں ہیں. فصل اعلم ان الاسم، اور تو جان بے شک اسم علی قسمین، 2 قسموں پر ہے. معرفت و نکرات، معرفہ ہے، معرفہ اور نکرہ. یہ قسمین سے بدل ہے اور اصل عبارت اس کی کچھ اس طرح سے ہو جائے گی. اعلم ان الاسم علی معرفت و نکرات. المعرفت معرفہ، اسم ایسا اسم ہے وضع لشیء معین کہ جس کو وضع کیا گیا ہو شیء معین کے لیے. فہیا 6 اقسام، بس یہ معرفہ 6 قسموں پر ہے یا 6 قسمیں ہیں. ہم بعض اوقات اپنے ناظرین کی خاطر میں یہ یاد دہانی کرا دیں اور اس پر تذکر دے دیں کہ ہم بعض اوقات
عین لفظی ترجمہ نہیں کرتے، وہی ترجمہ کرتے ہیں کہ جو عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے، لذا ہم پر اتنی جلدی اشکال وارد نہ کیجیے گا۔ المزمرات مزمرات، والاعلام اور اعلام، والمبہمات اور مبہمات، اعنی میری مراد، مصنف فرماتے ہیں اسماء الاشارات، اسماء اشارات ہیں اور موصولات ہیں، والمعرف باللام اور معرف باللام، والمضاف الی احدها اور مضاف وہ چیز کہ جس کی اضافت کی گئی ہو، الی احدها ان میں سے ایک کی طرف اضافتا معنویتا مانند اضافت معنویہ کے، والمعرف بالنداء اور معرف بالنداء۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔